अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिल अमीन अम्मा बाद यक़ूलुल्लाहु अज़्ज़ा व जल फ़ी किताबिहिल करीम बाद अन अक़ूल अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्न इब्राहीम कान उम्मतन क़ानितन लिल्लाहि हनीफ़न व लम यकु मिनल मुशरिकीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा जअलना मिनल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने आपके सामने कुरान मजीद की एक आयत तिलावत की है जिसमें अल्लाह ताला सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ हमें बता रहे हैं। सबसे पहले हमें ये बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शख्सियत है कि गैर मामूली शख्सियत है, और अगर हम जायज़ा लें कुरान मजीद को हम देखें तो इससे हमें ये मालूम होता है कि दीन के कई नाम हैं। इसको इस्लाम अपना एक नाम है और कई नाम इसके हैं। इसका एक और नाम है मिल्लत इब्राहीम। तो देखिए हम अगर कुरान मजीद पर गौर व फिक्र करते हैं तो ये नहीं कहा गया है कि मिल्लत ईसा, मिल्लत आदम, मिल्लत मूसा, लेकिन मिल्लत इब्राहीम कहा गया है। और उसकी बुनियादी वजह ही ये है कि दीन के लिए जो कुर्बानियाँ और जो स्ट्रगल, जो कोशिशें सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की वो काबिल तहसीन है, और उन्होंने एक नई दुनिया, एक नई तारीख़ जो है वो रकम की है। इस हवाले से इसका नाम जो है मिल्लत इब्राहीम, इसीलिए इस्लाम को मिल्लत इब्राहीम भी कहा जाता है। और कुरान मजीद की एक आयत में पूरी उम्मत को ये तालीम दी गई है कि फत्तबिऊ मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा, यानी आप सब मिल्लत इब्राहीम की पैरवी करें। हम अगर देखें न सिर्फ उम्मत को बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये हुक्म दिया गया है कि इत्तबा मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा, कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दीन की पैरवी करें। और हमें ये भी बताया गया है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस गैर मामूली तारीख़ में आपके लिए उसवे हसना है, एक बेहतरीन मॉडल है वो आपके लिए। हम अगर देखें इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को तो वो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जद्दोजहद की और जालिम के साथ मुकाबला किया है, अंधेरों को चैलेंज किया है। जिस मुआशरे में उन्होंने शूर की आंख खोली है तो बहुत ज़्यादा अंधेरे थे, शिर्क और कुफ्र के अंधेरे थे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये कहा गया है कि आप सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैरवी करें। और जो 23 साला नबवी ज़िंदगी है वो असल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कोशिश की कि वही लेगेसी को बरकरार रखें। किस लेगेसी को? सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शख्सियत को। हम अगर देखें, ये जो नमाज हम पढ़ते हैं, ये जो कुर्बानी हम करते हैं, ये जो हज हम करते हैं खुसूसी तौर पर, इन सारी चीज़ों का रब्त वो ताल्लुक़ सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से है। यानी हम अगर अपने दीन को देख लें तो तौहीद की दावत इधर भी है, तौहीद की दावत उधर भी है। सलात का हुक्म इधर भी है तो सलात का हुक्म उधर भी है। हज का हुक्म यहाँ भी है तो हज का हुक्म उधर भी। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शख्सियत पर अल्लाह ताला तबसरा कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्न इब्राहीम काना उम्मतन कानितन लिल्लाह। बेशक इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी ज़ात में एक उम्मत थे। अब इस लफ्ज़ उम्मत पर थोड़ी सी बात करते हैं। उम्मत लफ्ज़ कुरानी मजीद में भी इस्तेमाल हुआ है, तिल का उम्मतुन क़द खलती। बेशक ये एक उम्मत थी जो गुजर चुकी है, बनी इसराइल की। यानी उम्मत का इतलाक़ हर उस जमात पर होता है, हर उस ग्रुप पर होता है जो एक काम करते हैं, जिनका नुक्ते नज़र एक होता है। मिसाल के तौर पर उम्मत मुस्लिमा सब जब नमाज पढ़ते हैं तो क़िबले की तरफ रुख करते हैं, तो ये उम्मत है। आपका इमाम को इमाम इसलिए कहा जाता है कि उसकी एक ख़ास डायरेक्शन होती है और उसकी इत्तिबा में फिर दीगर जो लोग हैं वो अल्लाह अकबर करते हैं और उसकी इत्तिबा में नमाज पढ़ते हैं या उसकी बात मानते हैं। तो ये इमाम का जो कंसेप्ट है ये भी यहाँ से लिया गया है। और आप ये भी देखें कि जो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या है, जब माल मवेशियों को लोग पानी पिला रहे थे और वह उधर से गुज़र रहे थे, तो उधर भी उन लोगों पर, वो लोग चूँकि सब एक काम कर रहे थे तो उस पर भी उम्मत का इतलाक़ हुआ। उस पर ये कमेंट किया गया कि उम्मतन मिनन नास, ये
لوگوں میں سے ایک امت ہے جو ایک ہی کام کر رہے ہیں، تو لہٰذا امت کا اطلاق اس گروپ پر ہوتا ہے جو ایک ہی کام کر رہے ہیں۔ تو یہ ہم فرض کر سکتے ہیں کہ امت مسلمہ، جب ہم کہتے ہیں کہ امت مسلمہ، تو ان سب کا مقصد ایک ہی ہوگا، ان سب کا نقطہ نظر ایک ہی ہوگا۔ جس طرح ہم نماز کی مثال میں نے دی، ساری امت جو ہے وہ قبلہ کی طرف رخ کرتی ہے اور نماز پڑھتی ہے، یعنی ایک ارادہ لے کر اور ایک مقصد لے کر، ہیڈنگ ٹورڈ سم تھنگ، آپ کا ایک مقصد ہوتا ہے اور آپ اس طرف حرکت کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ یہاں سے لیا گیا ہے کہ اما یا امو، یعنی ایک قصد لے کر، ایک ارادہ لے کر آپ ایک ارادہ کرتے ہیں اور ایک مقصد کے لیے جاتے ہیں۔ تو چونکہ ایک گروپ پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، گروپ میں کچھ خصوصیات ہوتی ہیں اور وہ ایک ہی ان کا مقصد ہوتا ہے اور اس کی طرف وہ حرکت کر رہے ہوتے ہیں اور جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں، تو ایک جماعت میں، ایک گروپ میں جو خصوصیات ہونی چاہیے، وہ ساری کی ساری خصوصیات ابراہیم علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت میں وہ خصوصیات موجود تھی۔ اس لیے کہا گیا کہ ان ابراہیم کان امتن، وہ اپنی ذات میں ایک ادارہ تھے، اپنی ذات میں ایک امت، یعنی جو چیزیں ایک امت میں ہونی چاہیے وہ چیزیں ابراہیم علیہ السلام میں موجود تھی۔ یہ جو تبصرہ کیا گیا ہے بڑا غیر معمولی اور بڑا زبردست تبصرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت میں۔ اگر ہم اپنی زندگی میں بعض لوگوں کے متعلق کہتے ہیں کہ فلاں شخص تو بڑا عظیم شخص ہے اور ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک ادارہ ہے، یعنی اگر اخلاق، کردار، یہ چیزیں سیکھنی ہو تو اس ادارے کو دیکھ لیں، اس شخصیت کو دیکھ لیں۔ یہ لوگوں کے متعلق یہ تصور کرتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق کہتے ہیں، یعنی لوگ غلط ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق خود کہا کہ یہ امت ہے، یہ اپنی ذات میں ایک امت ہے، یعنی معاشرے میں مختلف ٹرینڈ۔ اور یہ کیوں کہا گیا اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں۔ ہم اگر دیکھیں ہمارے ہاں مختلف پیر گروپس ہوتے ہیں نا، پیر گروپ کا مطلب یہ ہے کہ ہم معاشرے میں رہتے ہیں اور معاشرے میں ہمارا سامنا مختلف چیزوں سے ہوتا ہے، یعنی مختلف ٹرینڈز چل رہے ہوتے ہیں۔ ہم آفس میں بھی دیکھ لیں تو آفس میں بھی ایک ٹرینڈ چل رہا ہوتا ہے، ہم اگر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو دیکھ لیں تو ادھر بھی کچھ ٹرینڈز ایسے ہو رہے ہوں گے جو چل رہے ہوں گے، اور یہ ٹرینڈ جو چل رہے ہوتے ہیں یہ اکثریت فیصلہ کرتی ہے کہ یہ ٹرینڈ اس معاشرے میں چلے، یہ ٹرینڈ اس آفس میں چلے۔ یہ ٹرینڈ باہر سے لوگ یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ اب اگر وہ ٹرینڈ غلط ہے تو بعض لوگ کرتے کیا ہیں، اگر ایک معاشرے میں ایک ٹرینڈ چل رہا ہے تو معاشرے اس رنگ میں شامل ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلو صحیح ہے، سارے لوگ کر رہے ہیں یہ کام تو ہم بھی کریں۔ لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو دوسرے لوگ جو کر رہے تھے اس کے بالکل اپوزٹ گئے اور اپنی سوچوں کو اور اپنی جدوجہد کو ایک سمت دے کر اس طرف انہوں نے کوشش کی ہے، جدوجہد کی ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں ایک امت تھے، گو کہ لوگوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا، یعنی شروع میں لوگوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا، ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ مثال کے طور پر ہم اگر ان کی زندگی کو دیکھ لیں تو جب انہوں نے شور کی آنکھ کھولی ہے تو لوگ جو ہے سورج چاند ستاروں کی پوجا کر رہے ہیں، لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ انہوں نے جب یہ چیز دیکھی، اب معاشرے میں ٹرینڈ کچھ اور تھا۔ دیکھیے بچپن ہی میں، جوانی کی دور ہی میں انہوں نے یہ محسوس کیا کہ لوگ تو بتوں سے مانگ رہے ہیں، لوگ تو سورج سے مانگ رہے ہیں۔ انہوں نے اس چیز کو چیلنج کیا، غلط کو غلط کہا۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ مافوق الاسباب، یہ چیزیں نہ میرا نفع کر سکتی ہیں اور نہ نقصان کر سکتی ہیں، یہ تو توحید کے خلاف ہے۔ معاشرے میں ایک ٹرینڈ تھا، اس ٹرینڈ کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے چیلنج کیا۔ اب آگے آ کر پھر آپ دیکھیں کہ ان کے جو والد تھے یا گھر کے جو سربراہ تھے وہ بتوں کا کاروبار کرتے تھے، بہت بڑا کاروبار ان کے تھے، بڑے بڑے بت بنتے تھے اور اس طرح کا یہ کاروبار چل رہا تھا۔ انہوں نے اس کاروبار کو چیلنج کیا اور احسن طریقے کے ساتھ چیلنج کیا، اپنے والد کو یہ بتایا کہ یا ابت، اے میرے والد صاحب، محبت کا اظہار کر رہے ہیں کہ اے میرے والد صاحب، اے میرے بڑے، آپ یہ کام جو کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں۔ تو دیکھیے ہمارے لیے اس میں سبق کیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اکثر ٹرینڈ ہوتا ہے جو غلط ہوتا ہے، ہم جانتے ہیں کہ یہ ٹرینڈ غلط ہے لیکن پھر بھی اس کا حصہ بنتے ہیں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو امت کہنے میں حکمت یہ ہے اور ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ اسے سبق سیکھیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ کہانی صرف ایک کہانی نہیں ہے۔ جس طرح ہم بچوں کو کہانی سناتے ہیں اور اس میں جو سبق ہوتا ہے تو بچے اکثر اس میں جو نصیحت ہوتی ہے، اس میں جو سبق ہوتا ہے وہ سبق کو حاصل نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ
قصہ یا یہ کہانی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے متعلق جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم بس اس کو ایسے پڑھ لیں، نہیں، اس میں ہمارے لیے حکمتیں ہیں۔ یہ ایسے واقعات انسان کو ایک نفسیاتی قوت دیتے ہیں کہ معاشرہ چاہے غلط کر رہا ہے، معاشرے میں ایک غلط ٹرینڈ ہے تو آپ غلط کو غلط کہیں۔ یہ ہے ملت ابراہیم، یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت۔ اگر مثال کے طور پر میں بہت چھوٹی مثال آپ کو دیتا ہوں، ہمارے معاشرے میں جو والدین ہیں انہوں نے یہ چیز زیادہ محسوس کی ہوگی۔ آپ کا بچہ اگر کہتا ہے کہ جی میرے لیے ابو میرے لیے بیگ لے لیں، جب آپ بازار جاتے ہیں تو آپ کو تو تجربہ ہوتا ہے، آپ اپنے بچے کو کہتے ہیں کہ یہ جو بیگ ہے نا، یہ لیدر کا ہے، چمڑے کا ہے، یہ مضبوط بیگ ہے۔ آپ کا بیٹا وہ خریدنے کے لیے تیار نہیں، وہ کہتا ہے نہیں ابو یہ مجھے اچھا نہیں ہے، وہ والا بیگ میں نے لینا ہے۔ کیوں؟ اس سے آپ اگر پوچھیں نا، وہ بھی ٹرینڈ کو فالو کرو، وہ کہتا ہے نہیں سارے بچے یہی بیگ خرید رہے، میں بھی یہی بیگ خریدوں گا۔ تو اس طرح یہ بچوں میں بھی یہ چیز ہوتی ہے اور بڑوں میں بھی یہ چیز ہوتی ہے کہ ایک غلط ٹرینڈ ہے، حرام کا کاروبار، اگر یہ ٹرینڈ بن گیا ہے تو لوگ کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اس پر گفتگو ہوتی ہی نہیں ہے، اس پر گفتگو ہوتی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر میراث میں لوگوں کو اپنی بہنوں کو یا دیگر مطلب بیٹیوں کو لوگ حصہ نہیں دیتے، یہ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، کوئی اس پر گفتگو کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے جو ہے بیٹوں کو حصہ دیتے ہیں، بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے، ٹرینڈ ہے کو اگر آپ ٹرینڈ کو چیلنج کرتے ہیں تو پھر مسئلہ ہوتا ہے۔ یعنی بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس غلط ٹرینڈ کو چیلنج کر لیتے ہیں۔ غلط کو غلط کہنا یہ ہے ملت ابراہیم، صحیح کو صحیح کہنا یہ ہے ملت ابراہیم، اور احسن طریقے کے ساتھ کہنا، ظالم بادشاہ کے سامنے بھی حق کی گواہی دینا، یہ ہے ملت ابراہیم۔ تو اپنی ذات میں، یعنی اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کہ شروع میں آغاز میں ان کا ساتھ کسی نے نہیں دیا، پھر بھی اپنی ذات میں وہ ایک ادارہ تھے۔ اگر کسی نے اخلاق اور کردار یہ چیز سیکھنی ہے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو دیکھ لیں۔ اگر کسی نے توحید پر عمل کرنا ہے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں۔ اگر کسی نے ظالم بادشاہ کو چیلنج کرنا ہے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو دیکھ لیں۔ اگر کسی نے اندھیروں کو چیلنج کرنا ہے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو دیکھ لیں۔ اگر کسی نے جو ہے شعور دینا ہے عوام کو تو وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں۔ اگر مشکل حالات میں کیسے زندگی گزارنی ہے تو یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو دیکھ لیں۔ تو اسی لیے ان کو امت کہا گیا ہے۔ اس لیگیسی کو، اس کام کو، اس جدوجہد کو، ابراہیم علیہ السلام اس کی زندگی کو رول ماڈل بنا کر ہمیں بھی یہ کہا جا رہا ہے سورہ حج میں، ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ دادا کا دین ہے۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ اپنے باپ دادا کے دین کو مضبوطی کے ساتھ تامے رکھو، تو بالکل آپ کا باپ، آپ کے والد کا دین اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد ابراہیم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، اس کی پیروی کرو، فتبعوا، اس کی اتباع کرو۔ یعنی جدوجہد سیکھنی ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو دیکھ لو، جو ہے ظلم کو چیلنج کرنا ہے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو دیکھ لو، ثابت قدمی کو دیکھنا ہے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو دیکھ لیں۔ تو یہ ساری چیزیں ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت میں تھی۔ اور آپ دیکھیں باپ کے ساتھ بحث والد نے گھر سے نکال دیا، کیوں؟ کیونکہ وہ سچ بول رہے تھے، حق کی گواہی دے رہے تھے کہ یہ توحید کے منافی ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ اسی لیے اسی طرح آگے بڑھیں، نمرود کے ساتھ مقابلہ ہے، اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنے خاندان کو جو ہے صحرا میں چھوڑ دیا ہے، یہ ہے ملت ابراہیم، اللہ تعالیٰ کی خاطر۔ آگے اللہ تعالیٰ یہ کمنٹ کر رہے ہیں کہ ان ابراہیم کان امتن، اپنی ذات میں ایک امت تھے، قانتن للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے فرمان برداری کا جذبہ وہ رکھتے تھے۔ دیکھیے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، یہ ڈیفینیشن اکثریت، یعنی ٹرینڈ اچھا کون سا ہے اور برا کون سا۔ اگر اچھا ٹرینڈ چل رہا ہے معاشرے میں، ہم ٹرینڈ کے خلاف نہیں، آپ اس اچھے ٹرینڈ کو ضرور فالو کریں، لیکن اگر ٹرینڈ غلط ہے تو اس ٹرینڈ کے خلاف آپ کچھ تو مزاحمت پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام فرمان بردار تھے، یعنی وٹ از گڈ یا وٹ از بیڈ، اچھا کیا ہے برا کیا ہے، یہ تعریف، یہ ڈیفینیشن اکثریت طے نہیں کرے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی ڈیفینیشن ہوگی۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام فرمان بردار تھے تو اس لیے یہ کہا گیا کہ انہوں نے اچھا کیا ہے برا کیا ہے یہ فیصلہ اکثریت پر اور ٹرینڈ پر اور معاشرے پر اور سماج پر نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فتوے کو دیکھ لیا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ صحیح ہے یہ تو وہ صحیح ہوگا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ کام غلط ہے یا یہ بات غلط ہے تو وہ بات غلط ہوگی۔ اس کو ابراہیم علیہ السلام نے اپنا شعار بنا لیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنی ہے، تو یہ ہے ملت ابراہیم۔
آگے کہا گیا حنیفہ، اور یہ صفت بیان کی گئی کہ ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے۔ حنیف یہ جو لفظ ہے یہ بڑا خوبصورت لفظ ہے عربی زبان میں۔ حنف یا حنیف یہ اس کے لیے بولا جاتا تھا، یہ ایک بو یا ایک کمان ہوتی تھی نا، جب اس کو اس طرح ٹویسٹ کیا جاتا تھا، اس طرح زور دے کر اس کو ٹویسٹ کیا جاتا تھا، اس کو موڑ دیا جاتا تھا، تو اس کے لیے حنیف بڑی مشکل سے وہ ہوتا تھا، تو اس کے لیے حنیف کا لفظ کا اطلاق ہوتا تھا۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے۔ معاشرے نے کوشش کی کہ ابراہیم علیہ السلام کو بینڈ کیا جائے، یہ جو کہہ رہا ہے، یہ جو ظلم کو چیلنج کر رہا ہے، یہ جو توحید کے حق میں بول رہا ہے، یہ جو اصل دین کی بات کر رہا ہے، تو اس کو بینڈ کیا جائے۔ یہ تو اندھیروں کو چیلنج کر رہا ہے، یہ تو بڑی عجیب بات کرے، تو اس کو بینڈ کرنا ہے۔ ظالم لوگوں نے کوشش کی کہ اس کو جو ہے اپنی بات سے پھیر دیا جائے۔ آسانی کے ساتھ آپ تھوڑا سا اس طرح تھوڑی سی کوشش آپ کریں تو وہ بینڈ ہو جائے گا، اس کو جنف بولتے ہیں۔ اس کے اپوزٹ کیا ہے؟ حنف۔ ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے، یعنی لوگوں نے کوشش کی کہ اس کو فالس ہوڈ کی طرف لایا جائے، یعنی اس کو واپس اندھیروں کی طرف لایا جائے ابراہیم علیہ السلام کو، لیکن وہ حنیف تھے۔ اندھیروں کی طرف لانا بڑا مشکل تھا، یعنی وہ اپنے اس عزم سے، اپنے ارادے سے ہٹنے والے نہیں تھے، اس لیے کہا گیا کہ وہ حنیف تھے۔ وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، یعنی ان کا کردار صالح تھا، ان کا عقیدہ بالکل ٹھیک تھا، ان کا اعتقاد ان بتوں پہ نہیں تھا۔ یعنی اس معاشرے میں، اس سماج میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ مافوق الاسباب یہ جو بت ہے یہ بہت کچھ کر سکتے ہیں، یہ بہت کچھ کر سکتے ہیں، بارش برسا سکتے ہیں، بیماری کو دور کر سکتے ہیں، اس طرح خوشی اور غم کا سبب بن سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ سارے نظریات یہ مشرکانہ ہے، اور جو میرا یہ نبی ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اب دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ایک استعارہ بن گئی، ہر طرف سے ان پر تنقید ہونے لگی کہ یہ اندھیروں کو کیوں چیلنج کر رہے ہیں، یہ علم کی بات کیوں کر رہے ہیں، یہ روشنی کی بات کیوں کر رہے ہیں، یہ عوام کے لیے شعور کیوں چاہتے ہیں۔ یعنی یہ کرٹیسزم ان پر ہوا، اور ہر وقت ہر زبان پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا نام تھا، ہر جگہ پر ان پر تنقید ہونے لگی، بار بار تنقید، اور ہجرت پر وہ مجبور ہوئی، کبھی کہاں جاتے ہیں کبھی کہاں جاتے ہیں، دین کا کام بھی وہ کرتے ہیں، اور بہت زیادہ تکلیفوں کے ساتھ ان کا سامنا بھی ہوتا ہے، اور اس کے باوجود یعنی یہ زندگی یہ اس طرح کی زندگی ابراہیم علیہ السلام کی لائف سٹائل بن گئی، یہ زندگی لائف سٹائل بن گئی ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ اس پر کمنٹ کر رہے ہیں، یعنی ہم اگر اس زندگی کو دیکھ لیں تو کوئی بھی اس زندگی کو جو ہے خوشگوار زندگی نہیں کہہ سکتا ہے۔ سب سارے کہیں گے کہ یار یہ کس طرح کی زندگی ہے، مصائب والی زندگی ہے، یہ تو بہت تکلیف دہ زندگی ہے، یہ تو ناخوشگوار زندگی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس کے برعکس سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر کامنٹ کر رہے ہیں۔ وہ کامنٹ کیا ہے؟ وہ یہ ہے وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنًا، اور ہم نے اس ابراہیم علیہ السلام کو، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کیا دیا؟ اس دنیا میں اچھی زندگی دی۔ حسنہ ہم کہتے ہیں نا نماز میں، یا حج کے موقع پر بھی ہم یہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ تو دیکھیے ابراہیم ان تکلیفوں کو جب ہم دیکھتے ہیں، ان مصائب کو جب دیکھتے ہیں، اس کے باوجود سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے متعلق کہا گیا کہ ہم نے ان کے لیے ایک اچھی زندگی دے رکھی تھی۔ اب یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ اس زندگی پر کمنٹ کر رہے ہیں، یعنی ہماری سوچ بدل رہے ہیں کہ دین کی خاطر آپ پر کوئی الزام تراشی کرتا ہے، آپ پر ہر طرف سے تنقید ہوتی ہے، دین کی خاطر ہوتی ہے، تو اس کو برا نہ سمجھیں، اس کو برا نہ سمجھیں۔ ابراہیم علیہ السلام پر ہر طرف سے تنقید ہو رہی ہے، ہر زبان پر ابراہیم علیہ السلام کا نام ہے کہ یہ تو معاشرے کو تبدیل کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ تو اس مصیبت والی زندگی پر اللہ تعالیٰ نے یہ تبصرہ کیا کہ ہم نے اس کو اچھی زندگی دی تھی، یعنی وہ زندگی جو حق کے لیے آپ کھڑے ہوتے ہیں، جس میں آپ جدوجہد کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر آپ کرتے ہیں، تو یہ اچھی زندگی ہے۔ گو کہ اس میں تکالیف بھی ہوں گے، مصیبتیں بھی ہوں گی، لیکن اس زندگی کو اللہ تعالیٰ اچھی بتا رہے ہیں۔ تو دیکھیے ہمارے نزدیک، یعنی ہمارے پوائنٹ آف ویو سے یہ عجیب زندگی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پوائنٹ آف ویو سے، اللہ تعالیٰ وہاں سے دیکھ رہے ہیں، ہم ادھر سے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر کمنٹ کر رہے ہیں کہ یہ بڑی اچھی زندگی ہے، یہ بری زندگی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دین کی خاطر آپ یہ ساری باتیں برداشت کرتے ہیں تو ایک اچھی زندگی ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اچھی زندگی کہا گیا، اور آگے پھر یہ کہا گیا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ،
اور آخرت میں وہ صالحین میں سے ہوں گے، یعنی ان کا حشر بھی اچھا ہوگا، وہ جنتی ہوں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت کامنٹ کیا کہ اس دنیا کو، یہ دنیا بھی ان کی بڑی خوبصورت تھی اور آخرت کی زندگی بھی خوبصورت ہوگی۔ اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلی، دیکھیے اللہ تعالیٰ ہماری نفسیات بدل رہی ہیں کہ تکلیف آپ کو تکلیف لگ رہی ہے، یہ اصل میں تکلیف نہیں ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت اور سوچ بھی یہ بن گئی تھی کہ اصل زندگی تو یہی ہے کہ اس غیر اللہ کو چیلنج کیا جائے اور اس غیر اللہ کے سامنے توحید کا پرچار کیا جائے احسن طریقے کے ساتھ۔ اصل زندگی تو یہ ہے کہ ظالم بادشاہ بھی سامنے ہو تو آپ توحید کی دعوت سامنے رکھ کے بہترین انداز کے ساتھ، اور اصل زندگی تو یہ ہے کہ آپ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ تو یہ ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت۔ تو ہمارے لیے اس میں بہت سبق ہے، نوجوانوں کے لیے اس میں سبق ہے، اور ہم بڑوں کے لیے اس میں سبق ہے کہ آپ نے زندگی کو، ان چیلنجز کو، ہر کسی کی زندگی میں چیلنجز ہوں گے، لیکن چیلنجز ہر کسی کی زندگی میں ہیں، لیکن یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ان چیلنجز کا سامنا کیسے کرنا ہے۔ یہ اگر کسی نے یہ چیز سیکھنی ہے، کسی نے یہ اس میں ایکسپرٹ بننا ہے، تو وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو دیکھ لیں، استقامت کا پیکر، صبر کا پیکر، اور اس کے مصیبتوں کے باوجود، تکالیف کے باوجود اپنی بات سے نہ ہٹنا اور احسن طریقے کے ساتھ معاشرے میں اپنی بات کو محبت کے ساتھ اور شفقت کے ساتھ رکھنا، یہ ہے ملت ابراہیم، اور یہ ہمارے باپ دادا کا دین کہلایا گیا ہے۔ تو یہ بھی یاد رکھیے گا۔ آخری ایک بات کرتا ہوں، پھر میں اپنی اس گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ ہم معاشرے میں، کیونکہ اس لیگیسی کو ہمارے باپ دادا کا نام دیا گیا ہے، ملت ابیکم ابراہیم، تو ہم معاشرے میں اگر کسی بچے کو دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار تم فلاں کے بیٹے ہو، ہے نا، تو وہ بالکل آپ جو گیس کرتے ہیں تو بالکل صحیح کرتے ہیں، کیونکہ اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کی شکل و صورت اپنے باپ پہ گئی ہوتی ہے، تو اسی لیے آپ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ ہاں یار یہ تو فلاں کا بیٹا ہے۔ وہ کہتا بھی ہے کہ ہاں آپ نے کیسے جان لیا، تو پھر ہم آگے سے کہتے ہیں کیونکہ آپ کی شکل و صورت، آپ کا اٹھنا بیٹھنا اپنے باپ کی طرح ہے، تو لہٰذا اب تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نہیں ہے، لیکن اس کے ایمبیسڈرز تو ہیں نا، مسلمان تو ہیں، یہ ملت ابراہیم کے سفیر ہیں، اور ہمیں ملت ابراہیم کے سفیر ہونا چاہیے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام تو نہیں ہے، لیکن ہمیں اس طرح بننا چاہیے کہ غیر مسلم ہمیں دیکھیں، وہ یہ سمجھے کہ یہ دیکھیں یہ ملت ابراہیم والے ہیں، یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، کہ فالوورز ہیں، یہ جھوٹ نہیں بولتے، یہ ملاوٹ نہیں کرتے، یہ زنا سے دور رہتے ہیں، یہ حرام کا کاروبار نہیں رکھتے ہیں، ان کی شخصیت کمال کی شخصیت ہیں، یہ محبت والے لوگ ہیں، یہ جو ہے محبت کو بانٹنے والے لوگ ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں۔ یعنی ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی اس لیگیسی کو اور سٹرگل کو دنیا کے سامنے رکھنا چاہیے کہ یہ ہیں، اور اس کا مظاہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو بھی دیکھ لیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے لیے ایک بیسٹ ماڈل ہے، اس کو فالو کریں، کیونکہ انہوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی لیگیسی کو فالو کیا، تو ہمیں ان کی لیگیسی کو فالو کرنا چاہیے۔ تو ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، مصیبتیں بھی آئیں گی اور جو ہے تنقید بھی ہوگی، لیکن اس کے باوجود خندہ پیشانی کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، آمین یا رب العالمین۔